नहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूरल्लाह। तमामी देखने वाले नाज़रीन कराम को आपके मेज़बान बाबर मुग़ल की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन कराम, एक मरतबा फिर आपको K21 न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार नशरियात बज़्म इफ्तार में खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करता हूँ कि तमाम ही देखने वाले नाज़रीन खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रांसमिशन ज़ोर शोर से रोज़ाना जारी व सारी है। आज रमज़ान मुबारक का 9वां रोज़ा है और 9वीं इफ्तार का एहतमाम तमाम ही देखने वालों के घरों में किया जा रहा होगा। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना का पहला अशरे का इख्तिताम होने जा रहा है। आज 9 रोज़ा है, कल 10 रमज़ान है। नाज़रीन कराम, जैसा कि रोज़ाना हमारे प्रोग्राम में मेहमान कराम आते हैं, उलमा कराम, गेस्ट हज़रात और सनख़्वा हज़रात तशरीफ़ लाते हैं। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हमारी गुफ्तगू रोज़ाना जारी व सारी रहती है। आज भी हमारे साथ मुख्तलिफ़ मेहमान मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ शख्सियात मौजूद हैं। मैं तारुफ़ कराना चाहूँगा अपने मेहमान ग्रामी का। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ मेमन साहब, जो कि समाजी और मज़हबी शख्सियत हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अशरफ भाई आप? आपके साथ साथ मौजूद हैं हमारे साथ जनाब मोहम्मद यासीन मोहम्मद सिद्दीक, एरिया सेल्स मैनेजर गॉबीज फ्रेंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं यासीन भाई? अल्लाह का शुक्र। आप और आप ही के साथ साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब अल्ताफ़ साखिया साहब, जो कि डायरेक्टर सेल्स हैं गॉबीज फ्रेंड के। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अल्ताफ़ भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन कराम, रमज़ान की बाबरकत लम्हात जारी हैं। अशरफ मेमन साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब बढ़ूँगा। माशाल्लाह आप मज़हबी और समाजी शख्सियत हैं, तो रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान तो बड़ी बाबरकत व फ़ज़ल वाला महीना है और इस महीने में जो फ़ज़ल व करम मुसलमानों पे होता है, बस एक मामला जो हमारे साथ बड़ा दुख का है वो फ़लस्तीन के मामलात में, जो हमें बुरी तरह डिस्टर्ब भी कर रहा है और दुख भी दे रहा है जी। अच्छा, अब बात यह है कि हम लोग ज़बानी लफाजी मामलात में तो बहुत आगे हैं। प्रैक्टिकली जो मामलात हमें मुसलमानों के साथ होना चाहिए था एज मुसलमान फ़लस्तीन के लिए, वो हम उसको पूरा नहीं कर पाए। तो बड़ी शिद्दत से ये बात देखी जा रही है और महसूस की जा रही है कि जो हम एक छोटा सा हमने एक बेड़ा उठाया था एज पाकिस्तानी, जिसमें हमने सबसे ज़्यादा इस बात को एम्फेसाइज किया था कि हम बैरूनी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली वो प्रोडक्ट्स जो इसराइल को सपोर्ट करती हैं, उन सब का हम बायकाट करेंगे। सही। लेकिन मजमूई तौर पे हम उस पर पूरा नहीं उतर पाए जी। और ये हमें शिद्दत से और बहुत सारे इकदाम करने थे, उनकी मदद करनी चाहिए थी, मॉरली भी और दूसरे मामलात में भी उनको सपोर्ट होनी चाहिए थी, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा डैमेजेस हो रहे हैं। उनके रोज़ 150-200 फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं। बच्चे बेचारे इतना, उनकी खुराक उनको नहीं मिल पा रही, वो बेचारे रोडों से कचरा उठा के खा रहे हैं, वो ग्रास खा रहे हैं। आप वीडियोस देखते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख और परेशानी वाली बात है कि हम उनको उस तरह से मामलात में पेश नहीं कर सके जो उनका हक बनता था। तो मजमूई तौर पर बस बात सारी दुखी इस बात की है, एज ए मुसलमान और एज ए पाकिस्तानी होते हुए हमें इन बातों को ज़्यादा बेहतर तरीके से करना चाहिए। जी बेशक, ऐसे ही अशरफ खान साहब। और अल्ताफ़ साखिया साहब, आप डायरेक्टर सेल्स हैं गॉबीज फ्रेंड्स के और हमारे स्पॉन्सर भी हैं, तो आप रमज़ान मुबारक में क्या एक्टिविटीज़ हैं और जैसे गॉबीज फ्रेंड है इसकी क्या क्वालिटी है और लोगों को क्यों ये अवेल करना चाहिए? रमज़ान के हवाले से तो ये है कि जब माशाल्लाह अभी रमज़ान चल रही है, रमज़ान के साथ साथ ये है कि नमाज़ें वगैरह, रोज़े वगैरह तो होते ही हैं। इसके अलावा इफ्तारी वगैरह का भी हम बंदोबस्त करते हैं और इफ्तारी वगैरह भी करवाते हैं और इसके बाद फिर तरावी वगैरह होती हैं। जी। बस इस तरह चलता रहता है। जहाँ तक सवाल है हमारा क्वालिटी का, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पेशानी है ना, वो क्वालिटी है। क्वालिटी में हम कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करते। सही। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी ने 1981 से कंपनी स्टार्ट हुई है और अब 1992 से हमने कराची में काम शुरू किया है। मेरे से पहले तकरीबन 92 में मैंने काम शुरू किया था इस कंपनी के साथ, तो 3-4 महीने पहले यहाँ पे डायरेक्ट कंपनी ने काम शुरू किया था, फिर बाद में मेरे को उन्होंने अपॉइंट किया था।
उसके बाद मैंने ये चार्ट संभाला होता 92 से लेके अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे भाई ने भी कहा कि मल्टी नेशनल कंपनी के बाहर की कंपनियां, जी तो मेरी भी एक विजन था कि मैं मल्टी नेशनल कंपनी को यहाँ पे कम से कम करूँ और अब नेशनल कंपनी को मैंने आगे बढ़ाऊँ अपनी अपनी नेशनल कंपनी को, अपने ब्रांड को, अपने ब्रांड को। बस इसमें मेरी जुस्सू लगी हुई थी, 5-7 साल का वक्फा लगा। 3 बड़ी मल्टी नेशनल कंपनियाँ पे काम कर रही थी और एक बड़ी नेशनल कंपनी भी काम कर रही थी। हमारी प्रोडक्ट भी बहुत मतलब क्वालिटी के साथ था, तो क्वालिटी सारे कुछ मटेरियल डालते हैं तो क्वालिटी बनती है, तो बस हमने अच्छी क्वालिटी बनाई और मार्केट के अंदर उस वक़्त मतलब बड़ी नेशनल मल्टी नेशनल कंपनी के मुकाबले में हमने अपनी प्रोडक्ट उसी रेटों के ऊपर हमने दी जो हमारे लिए बड़ा मुश्किल था। लोग मान नहीं रहे थे कि भाई ये पाकिस्तानी कंपनी तो अच्छा पेन कैसे बना सकती है, जी जी, लेकिन हमारा मालकान का एक विजन था और एक मेहनत थी, नीयत थी और मेहनत भी थी, जज्बा भी था। सही, इससे अल्हम्दुलिल्लाह आज कराची के अंदर माशाल्लाह एक नाम है आपके नंबर ब्रांड 1 ब्रांड हमारा कराची में सकते है। ऑल ओवर दी पाकिस्तान नंबर 1 है आपका ब्रांड। और पाकिस्तान का तो मैं नहीं कह सकता नंबर 1 नहीं तो नंबर 2 या नंबर 3 होगा, लेकिन कराची में अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अब इसके बाद हमने अभी नया स्टेप हमने लिया है, जो हमारी जो नेशनल से हम भी मल्टी नेशनल कंपनी हो गए। जैसे कि अभी हमारा भी मतलब ये कि यूके वगैरह और इटली वगैरह और अपने साउथ अफ्रीका वगैरह ये आपकी एक्सपोर्ट भी है, एक्सपोर्ट भी अब शुरू हो गया है। पाकिस्तान की शायद या एशिया की शायद वाहिद कंपनी है जो इंग्लैंड, जिसने पेंट को इजाद पेंट को इंग्लैंड से हुई है, और उस मुल्क में जाके हम अपनी पाकिस्तानी ब्रांड को बेच रहे हैं। सही, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा अशरफ अहमद साहब, माशाल्लाह जी आपकी हम एक्टिविटीज़ देखते रहते हैं पूरे साल की। आप मुख्तलिफ एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं, यतीम बच्चियों की शादी पे भी काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं जो आपके लोगों के लिए अवेल करते हैं। तो इतने महंगाई का दौर है, ये सब चीज़ें आप कैसे मेंटेन कर पाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये भाई बात ये है कि आदमी की नीयत और कमिटमेंट के साथ सारे मामलात हैं। जी जी, जब अल्लाह ताला आप पे मेहरबान होता है तो इस तरह के फजल आप पे होना शुरू हो जाते हैं। सही, अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप अरबों में बांटें, करोड़ों में बांटें। अपनी कैपेसिटी में जितना बन पाता है इतना हम करते हैं और सेल्फ करते हैं, किसी की मतलब उसमें हम नहीं लेते कंट्रीब्यूशन। अभी राशन का भी हमारा सिलसिला माशाल्लाह बहुत अच्छे पैमाने पे हो रहा है, दोस्तों का भी हम लोग साथ लेके चल रहे हैं। और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, ईद पे कपड़ों का सिलसिला किया हुआ है और बेहताशा चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी हैं। अभी हमने ये रमज़ान में गोश्त भी जो है ना लोगों को ईद से पहले लोगों को पहुंचाना है, तो उसकी भी मैनेजमेंट है। अब ये चीज़ें जो है थोड़ी थोड़ी जो खुशी जहाँ तक जा सकती है, हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। जी जी, जो किसी वक्त हम कहते थे कि जी अब 2000 रुपये का बैग बनता था वो एक राशन का, तो अभी 4000 में भी वो आइटम पूरे नहीं होते महंगाई के हवाले से। तो लोगों की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है और अल्लाह ताला बस कबूल करे और लोगों तक उसका फेस पहुँचे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक जिस तरीके से आपकी एक्टिविटीज़ जारी हैं इसी को जारी सारी रखे, ताकि लोग को आपके ज़रिए, क्योंकि एक वसीला बनता है किसी न किसी बंदे का लोगों की मदद के लिए, अल्लाह ताला आपके ज़रिए काम ले रहा है, ये जारी सारी रखे। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद यासीन मोहम्मद सिद्दीक साहब, जो कि एरिया सेल्स मैनेजर हैं गोविस पेंट के। तो यासीन भाई माशाल्लाह आप एरिया सेल्स मैनेजर हैं, तो आप कैसे देखते हैं एरिया के मामलात और इसकी सेल्स को गोविस पेंट्स की? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा एरिया बेसिकली जौहर, कोरंगी, ये स्कीम 33, गुलशन जौहर, ये मेरे जो एरिया थे इसमें हमारे अपने डीलर्स को सर्विसेज देना होती है। इसमें इनसे ऑर्डर्स लेना, मार्केट को देखना, मार्केट किस तरह चल रही है, किस तरह नहीं चल, जिस वक्त इस वक्त हालात जो हैं जो बहुत टाइट चल रहे हैं, कहीं कारोबार डिस्प्लिन नहीं होना, ये होना, बहुत सारे मामला आते हैं। इसमें हम अपने डीलर को बहुत सर्विस देना, जैसे सारे इलाके को वर्क करना, कहाँ से क्या सेल्स है, क्या चीज़ बन रही है, क्या चीज़ नहीं बन रही, क्या हमारा डीलर वो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा, वो माल हमसे परचेज कर रहा है, इसको हमें माल परचेज करवाना है क्योंकि हमें अपनी सेल्स भी करवानी है। फिर ऑल राउंड प्रोजेक्ट्स भी सारे देखने हैं, जो में क्लिफ्टन एरिया हो गया, डिफेंस हो गया, हर चीज़ हो गया, बेरिया टाउन हो गया, हमारे इलाके सारे हर चीज़ पूरे कराची को इस तरह सेल्स में हमको देखना लेना बहुत ज़रूरी होता है। सही, ये हमारे पूरा काम होता है, एरिया सेल्स वाले मैनेजर्स को हमको ये पूरी प्रोवाइड करना होता है। सही। तो यासीन भाई आप जो एक सेल्स का लेवल है वो किस नौयत का है अभी? सर अभी हमारा शुक्र, अल्लाह का शुक्र, एरिया का सेल्स का तो बहुत अच्छा है। काफ़ी ब्रांड, किसी ब्रांड्स का तो मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि अल्लाह का बहुत बड़ा फजलो करम है गोविस पेंट पर, क्योंकि अपनी क्वालिटी के ऊपर, मियार के ऊपर इतना ऊपर है कि अल्हम्दुलिल्लाह के
آپ اس کی جتنی تعریف کریں اتنا کم ہے. جی جی. یہ گوبیز ایک برانڈ اپنی کوالٹی کے اوپر ہے, اپنی کوالٹی اپنا ایک معیار رکھتا ہے, اپنا معیار رکھتا ہے, کیونکہ کنزیومر کسٹمر خود لینے کے لیے آتا ہے. کیوں صحیح. کہ اس کو پتا ہے کہ جب وہ کلر لگتا ہے تو اس کو نکھار, اس کی خوبصورتی جب ظاہر ہوتی ہے جب لگتا ہے, صحیح. تو اس کو پتا چلتا ہے کہ گوبیز پین ہے کیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا اشرف احمد صاحب ماشاء اللہ سے جیسے ہمارے شاہ رخ مرزا بھائی ہیں جو اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اور ایس ایم پروڈکشن بھی چلاتے ہیں, اور شاہ رخ بھائی پورے سال ماشاء اللہ سے سوشل کام بھی کرتے رہتے ہیں اور اس کے اندر آپ کا بھرپور تعاون رہتا ہے. تو جو شاہ رخ بھائی کام کرتے ہیں, ان کی ٹیم کام کرتی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آپ ان کے ساتھ کارپوریشن کر رہے ہیں, کوارڈینیشن کر رہے ہیں, وہ صحیح جا رہی ہے, صحیح ہاتھوں میں پہنچ رہی ہے؟ الحمدللہ. اصل میں بات یہ ہے کہ اچھے لوگ آپ کو جو ہے نا اس پہ رحمت اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ وہ کام میں برکت ہو جاتی ہے کہ آپ کے ساتھ اچھے لوگ جڑے ہوئے ہوں اور حقدار کو وہ پہنچ جائے. تو وہ جو ہے بات اس میں شاہ رخ کو میں نے پورا پایا ہے, اور اس اعتماد کے ساتھ ہم بہت سے دوست ایسے ہیں جس میں شاہ رخ نمایاں ہیں. سبحان اللہ. تو بس چلتا ہے, اللہ کا کرم ہے, دوستوں کا اچھا ساتھ. اللہ پاک سے دعا اللہ پاک جیسے شاہ رخ بھائی کام کر رہے ہیں ان کو اس سے اور بڑھ چڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ سوشل کام میں بھی ایکٹیو رہتے ہیں. ناظرین کرام, یہاں ہم شامل کریں گے سرکار کی ثنا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا خان طہا مغل. بسم اللہ. مدینے سے بلاوا رہا ہے, مدینے سے بلاوا رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا, میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا, اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے, اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے, اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے, یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے, زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے, زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے, مدینے سے بلاوا رہا ہے. یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے, زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے, اور نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں, زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے, زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے. بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت پیش فرما رہے تھے طہا مغل. ناظرین کرام, یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ایک مرتبہ پھر ناظرین کرام آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. پروگرام میں جانے سے قبل ہماری بہت ہی خوبصورت گفتگو گوبیز پینٹ کے ڈائریکٹر الطاف ساکھیہ صاحب, اشرف احمد صاحب, محمد یاسین محمد صدیق صاحب سے جاری و ساری تھی. ناظرین کرام, ابھی ہمیں جوائن کیا ہے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے ڈاکٹر طلحہ خضری صاحب نے. السلام علیکم, کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب, آپ کی ایکٹیویٹیز پورے سال جاری و ساری رہتی ہیں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے حوالے سے, اور ان کے جو مختلف کیمپس لگتے ہیں اس حوالے سے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ المصطفیٰ ویلفیئر
الحمدللہ کام کر رہی ہے اور 40 سال المصطفیٰ کو الحمدللہ اپنی خدمات انجام دیتے ہوئے ہو گئے ہیں. جس طرح المصطفیٰ اسپیشلی اورل ہیلتھ کے حوالے سے ڈینٹسٹری میں جو ہے وہ کافی کام کر رہی ہے. پورے کراچی میں مختلف علاقوں میں جو ہیں وہ ہمارے ڈینٹل کلینکس ہیں. جس طرح ایک گلشن اقبال میں 2 یونٹس کا ہے, گلشن اقبال بلاک 10A میں ہیں, صدر میں ہیں, اس کے علاوہ گزری میں ہیں, شاہ فیصل میں ہیں, ملیر میں ہیں, اس طرح مختلف علاقوں میں. اور اس میں جو اسپیشلسٹ ہیں وہ بھی اس میں خدمات انجام دے رہے ہیں, جس میں اورل میگزیلوفیشل سرجنس بھی ہیں. کیمپس کی جہاں تک بات کی جائے تو المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی 2018 سے ڈینٹل کیمپس جو ہے اس کا انعقاد کر رہی ہے. ڈینٹل کیمپ جو ہے اپنے ایک مختلف نوعیت کے کیمپس ہیں. عام طور پر آپ نے آئی کیمپس کا, کلیفٹ لپ کے کیمپس کے بارے میں, میڈیکل کیمپس کے بارے میں لازمی سنا ہوگا, لیکن جو ڈینٹل کیمپس ہے اس کے بارے میں زیادہ تر نہیں سنا ہوگا. اچھا, ڈینٹل کیمپس عام طور پہ لگتے بھی ہیں تو اس میں بھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ نارملی چیک اپ ہوتا ہے اور جو بھی میڈیکیشن ان کو پرووائڈ کرنی ہوتی ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ان کیمپس میں جو تمام پروسیجرز ہیں وہ پرفارم کیے جاتے ہیں, جس میں سب سے پہلے مریض کا معائنہ ہوتا ہے, وہاں پر ایکس رے ہوتا ہے, فلنگز ہوتی ہیں, ایکسٹریکشنز ہوتی ہیں, روٹ کنالز ہوتی ہیں, دانت لگائے جاتے ہیں, اسکیلنگز ہوتی ہیں. یہ تمام پروسیجرز جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں. اور یہ جو ہے وہ 2018 سے ابھی تک سمجھے ملک کے مختلف حصوں میں, پورے پاکستان میں الحمدللہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی لگا چکی ہے, جس میں پورا سندھ شامل ہے. کراچی, حیدرآباد, میرپور خاص, سکھر, لاڑکانہ, وہ پورا سندھ. اس کے علاوہ ریسنٹلی ابھی جو ہے ہم پنجاب کا کیمپ کر کے واپس آئے ہیں پچھلے ہفتے ہی, جس میں ہم نے ملتان, خانیوال, ساہیوال, ٹوبا ٹیک سنگھ, اس کے علاوہ جو ہے فیصل آباد ہے, پاک پتن, اوکاڑا, جہلم, اور الحمدللہ ہی کر کے آئے ہیں. اس کے علاوہ صاحب یہ سب فری آف کاسٹ ہوتا ہے یا اس کے کوئی چارجز ہوتے ہیں؟ جی الحمدللہ یہ پورے پاکستان میں فری آف کاسٹ جو ہے یہ پورا کیمپ ہوتا ہے. اس میں 1 روپیہ بھی کسی مریض سے نہیں لیا جاتا اور بالکل اس کی کوئی بھی چارجز نہیں ہوتے. اور ماشاءاللہ یہ مطلب ایک آپ کی گائیڈنس میں یہ چل رہے ہیں کیمپس؟ جی الحمدللہ یہ حاجی محمد حنیف طیب صاحب جو ہیں ان کے سربراہی میں سمجھیں یہ پورے پاکستان میں کیمپس ہو رہے ہیں. اور ابھی آزاد کشمیر تک بھی, یعنی کہ KPK اور آزاد کشمیر بھی یہ کیمپ کر چکے ہیں, اور انشاءاللہ عید کے بعد پھر دوبارہ سے یہ ارادہ ہے کیمپس. ہماری گفتگو جاری ہے. ناظرین کرام, چلیں گے ہم اپنے دوسرے مہمانوں کی جانب. محمد صدیق صاحب, ماشاءاللہ آپ ایریا سیلس مینیجر ہیں, تو آپ کیونکہ ایریا کے سیرپ کو کور کر رہے ہیں, تو ابھی کیا یونیکنیس ہے یا کوئی اس کے اندر آپ نے کرنے کی کری ہے, اور اس کے اندر جیسے ماشاءاللہ آپ روزے کے اندر آپ وزٹ کرتے ہیں مختلف جگہوں کو, تو اس میں کیا مشکلات آپ کو درپیش ہوتی ہیں؟ مشکلات تو کوئی پیش نظر نہیں آتی, کیونکہ روزے کے اندر گھومنا, محنت کرنا, یہ کام میں دوستوں جو دل سے جو کام کرنے کا مزہ ہے نا, وہ بات ہی الگ ہے. بے شک بے شک. اس بات کی محنت, اس کا صبر, اس کا اجر اللہ پاک نے دینا ہے, اور اس کے بعد جب اجر ملتا ہے تو کمپنی نے بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا سیلس ایریا مینیجر کس طرح کام کر رہا ہے, کیا نہیں کر رہا, کس طرح ہمارے ڈیلر کو پرووائڈ کر رہا ہے, کس طرح نہیں کر رہا, سمجھا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, سیلس کیا کر رہا ہے, مال کے حوالے سے, پیمنٹ کے حوالے سے, سارے ایریا کو کور کرنا, کیونکہ سارا ایریا کور کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. اور روزے کے اندر سب چیزیں دیکھنا, کیونکہ ہمارا ایریا کیونکہ حصوں میں تقسیم ہے, 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. جس طرح میرا ایریا آتا ہے کورنگی ہے, اورنگی کا ایریا ہو گیا, میمار ہو گیا, ہائی وے ہو گیا, بالکل جوہر ہو گیا, ناظم آباد ہو گیا, میٹرو ویل ہو گیا. اس طرح سارے علاقے میں گھومنا, ورکنگ کرنا, ہر چیز کو ٹائم کو پورا سیٹ اپ کر کے بالکل چلنا پڑتا ہے. اچھا الطاف ساکیہ صاحب, ماشاءاللہ سے گوبیز پینٹس ہے, یہ کون سے ایئر سے اس کا اسٹارٹ اپ ہوا ہے؟ گوبیز پینٹ ویسے تو 1981 میں شروع ہوئی ہے. صحیح. اور یہ چلتی ہوئی چھوٹے سے اسٹارٹ ہوتا ہے. اس کے بعد انہوں نے ملک آصف صاحب مرحوم جن کا انتقال ہو گیا, انہوں نے شروع کیا تھا. یہ سیٹ اپ ان کے ساتھ ان کے پارٹنر تھے محمد فاروق عباسی صاحب, انہوں نے دونوں نے مل کے کام شروع کیا تھا. پھر 1992 کے اندر انہوں نے کراچی میں کام شروع کیا تھا, اور اسی دوران پھر میرے سے انہوں نے کانٹیکٹ کیا اور میں ان کو میں نے جوائن کیا. اس سے کراچی میں ان کا اتنا کام نہیں تھا. شروع میں تو بڑا ٹف مشکلات بھی آئیں, اور بڑا مشکل تھا اس لیے کہ ہمارا جو پروڈکٹ تھی وہ بہت ہائی کوالٹی کی تھی, اور پرائز وغیرہ بھی بہت زیادہ تھی. اور دوسری کمپنی کے مقابلے میں جو نیشنل کمپنی اور چھوٹی کمپنی تھی اس کے مقابلے میں ہماری جو بھی نئی کمپنی تھی تو اس کی ہماری پرائز بہت زیادہ تھی. ہمیں بڑا ٹف ہونا تھا. ہماری پرائز سمجھے نا جو ملٹی نیشنل کمپنی تھی یا جو نیشنل بڑی کمپنی تھی ان کے برابر ہی تھی.
صحیح تو اس میں بیچنے میں بڑی مشکلات ہی نئی چیز کو وہ بھی اتنے مہنگے پائے تھے. تو ہمارے مالکان کا ایک ہی ویژن تھا کوالٹی بکتی ہے, اور کوالٹی کے بیس پہ ہم نے کام شروع کیا تھا. اور آج الحمدللہ آج پاکستان سے باہر بھی کر رہے ہیں. پہلے ایک چھوٹی سی فیکٹری تھی, اب مگر راوین میں تقریباً 5 ایکڑ سے فیکٹری ہے. اب پچھلے سال ہم نے اگست کے اندر کراچی میں بھی اپنا پلانٹ لگا لیا. پاکستان کی واحد کمپنی جتنے 2 بڑے یونٹ جو ہے نا پاکستان کے اندر لائٹ پین انڈسٹری جو ہمارا برانڈ ہے گوبیز پین, پورے پاکستان میں واحد کمپنی سے اتنے بڑے 2 یونٹ کام کر رہے ہیں. اور الحمدللہ پورے پاکستان کے ایک ایک کونے کے اندر ہماری سپلائی ہوتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک سے اللہ پاک اس برانڈ کو اور ترقی ابھی تو ماشاءاللہ یہ دنیا میں مطلب لندن میں بھی جیسے آپ نے دیکھا اسٹوک ہم نے یہ جوائنٹ وینچر ہے اٹلی کی کمپنی کے ساتھ, تو وہاں سے پوری دنیا میں مال ایکسپورٹ ہوتا ہے ماشاءاللہ. اور ہمارے پاکستان سے انگلینڈ بھی جاتا ہے, ساؤتھ افریقہ بھی جاتا ہے, سعودیہ بھی جاتا ہے, قطر کا بھی ابھی ہم شروع کرنے والے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اصل میں مہنگی پروڈکٹ ہونے کی وجہ سے لوگ کو تھوڑی سی آج کل جیسے آپ کو پتا ہے مہنگائی ہے تو پرچیزنگ پاور ذرا وہ ہو گیا ہے, لیکن بس لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی اگر آپ نے رنگ کروانا ہے تو آپ نے ایک بار کروانا ہے, پھر 5-10 سال کے لیے رنگ نہیں کروانا. کیونکہ ایسی پروڈکٹ لگائے جو مطلب لینے میں ایک بار تو مہنگا ہو لیکن بعد میں لگنے کے بعد وہ سستا ہو جائے. سستی پروڈکٹ کے اوپر ہوتا یہ ہے کہ 2 سال بعد 3 سال بعد جو ہے نا دوبارہ کرانا پڑ جاتا ہے. اس لیے کہ ایک پروڈکٹ کے اندر جو ہے نا 50% جو ہے نا لیبر ہوتی ہے اور 50% جو ہے نا پینٹ ہوتا ہے. تو آپ کو لیبر تو دوبارہ 2 سال بعد دینی پڑ جائے گی. اس سے بہتر ہے کہ ایک ہی بار لگائیں, ورنہ سستا رہے بار بار مہنگا رہے ایک بار. تو بس یہ کہ لوگوں کا بس ایک یہ ہے کہ آج کل جو حالات ہیں مہنگائی ہے تو تھوڑا سا اس چیز میں مہنگی پروڈکٹ بیچنے میں الطاف کیا تھا کوئی ڈسکاؤنٹ بھی ہے عوام کے لیے؟ جی ڈسکاؤنٹ تو ہے, مطلب ایک ریزنیبل پرائز, زیادہ کوالٹی دیں گے تو اس میں کوئی لمبا چوڑا ڈسکاؤنٹ تو نہیں ہوگا, لیکن بہرحال صحیح تو جو مطلب ہوتا ہے مطلب خود ہم لمبے چوڑے مارجن کے اوپر کام نہیں کرتے, جو ایک ریزنیبل جو ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے ریزنیبل پرائز اس پر ہم کام کر رہے ہیں. اچھا اشرف احمد صاحب ماشاء اللہ, جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کرا پورے سال آپ کی ایکٹیویٹیز جاری رہتی ہیں, رمضان المبارک میں بھی جاری رہتی ہیں, تو رمضان المبارک میں آپ کا کیا پیغام ہے عوام کے لیے؟ بیسیکلی ہم لوگ جو ہے نا مہنگائی میں اضافہ کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. شعور نہیں ہے, تعلیم کی کمی ہے, پراپر لوگوں کو کمیونیکیشن نہیں ہے. کچھ چیز ذرا مہنگی ہونے لگتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ 1 کی بجائے 2 لینا شروع کرتے ہیں, 2 کی جگہ 4 لینا شروع کر دیتے ہیں, تو وہ مہنگائی میں اضافہ ہو جاتا ہے. بنسبت اس کے کہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہو تو کم سے کم اس کو لیں ہم, تاکہ وہ جو پروڈکٹ ہے وہ اس کی کوانٹٹی بڑھ جائے گی تو یقیناً وہ لامحالہ اس کے ریٹ پہ فرق پڑے گا. ایسے ہی ہے. اور دوسرا ہمارے یہاں بڑا کامن مسئلہ ہے کہ ہم دنیاوی معاملات میں بہت آگے نکل گئے ہیں. تو رمضان سے پہلے چیز جو ہوتی ہے وہ 10 روپے کی ہوتی ہے, اور رمضان کے شروع ہوتے ہی چاند رات سے اس کی قیمت جو ہے 15 روپے 18 روپے وہی چیز کے ہو جاتے ہیں. تو یہ زیادتی ہے دین کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ. ممالک میں چیزیں کم ہو جاتی ہیں, ہمارے ہاں, تو یہ بڑا مطلب المیہ ہے کہ ہم تھوڑی سی اپنی اس کی بات لے کے جو ہے دنیاوی معاملات کو لے کے اپنے آخرت کے معاملات کو خراب کر دیتے ہیں, اور بہت کچھ جو کماتے ہیں اس سے زیادہ گنوا دیتے ہیں. صحیح صحیح ماشاءاللہ. اور جس کا کوئی اثر اچھا بھی نہیں پڑتا, کیونکہ وہ ایک طرح سے وہ حلال تو نہیں کہا جائے گا, ناجائز منافع ہے. تو اس کا مقصد یہ ظاہر سی بات ہے, رمضان سے 1 دن پہلے جو چیز فار ایگزامپل بتا رہا ہوں 100 کی مل رہی ہے وہ نیکسٹ 200 کی مل رہی ہے, ڈبل. ایسے ہی ہوتا ہے, ایسے ہی. تو یہ بس شعور کی بات ہے, سمجھ کی بات ہے, بلکہ ہمیں تو اس کا حصہ بننا چاہیے کہ ثواب کا اور دین سے رغبت کا اندازہ ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ بس دنیاوی معاملات میں بہت آگے نکل گئے ہیں, تو وہ بظاہر تو وہ منافع بخش نظر آتا ہے, لیکن مجموعی طور پہ اس کے اثرات ہم پہ اچھے نمایاں نہیں ہوتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اشرف احمد صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے ساری. ناظرین کرام, ہمارے پروگرام میں خصوصی تعاون کیا ہے پراپرٹی بینک نے, جو کہ لیز ولاس دے رہا ہے صرف 19,60,000 روپے میں, جس میں انہوں نے ہمارے پروگرام کے توسط سے 3 لاکھ روپے کا ڈسکاؤنٹ دیا ہے. تو جو لوگ اس میں اپنا ولاس بک کرانا چاہتے ہیں اسکرین کے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. اور ہمارے ساتھ خصوصی تعاون کرا ہے گوبیز پینٹس نے. رنگ زندگی کے بہترین کوالٹی کے کلرز ہیں, اللہ پاک ان کے کاروبار میں مزید ترقیاں عطا فرمائیں. ناظرین کرام, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب, رمضان المبارک میں جیسے کیا ایکٹیویٹیز ہیں, اور دوسرا ہمیں منہ کی صفائی کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے, بتائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں منہ کی صفائی کے متعلق جو آپ نے بات کی تو یہ سب سے زیادہ نگلیکٹڈ میں کہوں گا کہ شعبہ کہہ لیں یا صحت کی جو مسائل ہیں اس میں مطلب ہم اوور آل اپنی ضرور مختلف ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، لیکن منہ کی صفائی کا جو ہے نا وہ اتنا زیادہ ہمارے یہاں کنسیپٹ نہیں ہے. لیکن اس اگر ہم دیکھیں کہ مذہبی طور پہ بھی دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے ذریعے مسواک کے بارے میں جو ہمیں بتایا ہے وہ دراصل منہ کی صفائی کے متعلق ہی بار بار ہمیں تلقین کی ہے. اور منہ کی صفائی جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ اس کا تعلق آپ کی اوورال صحت سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو بھی آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، وہ تمام چیزیں منہ کے ذریعے ہی اندر جا رہی ہوتی ہیں. اور اگر سمجھے کہ منہ ہی صاف نہیں ہوگا تو وہ تمام بیماری لے کر پھر پورے جسم میں داخل ہوتا ہے. تو اس کی صفائی جو ہے اس کا بڑی امپورٹنس ہے. اس کی صفائی کا خیال رکھنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ 2 ٹائمز جو ہے وہ برش کرنا چاہیے، جی صبح اور رات کو سونے سے پہلے. اس کے علاوہ ہر کھانے کے بعد کلڈی جو کرنے کی عادت ہے جی وہ ہمیں اپنانی چاہیے. صحیح. عام طور پر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کلڈی کرنے کی عادت جو ہے وہ ہماری یہ نہیں ہوتی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد کلڈی کرنے کی عادت جو ہے یہ ہمیں اپنانی چاہیے. اس کے علاوہ جو دانتوں کے درمیان کی سطح ہوتی ہے جب ہم صفائی کرتے ہیں، برش کرتے ہیں، تو دانتوں کے سامنے کی سطح تو صاف ہو جاتی ہے، لیکن دانتوں کے درمیان کی سطح پہ جو کھانا وغیرہ پھنس جاتا ہے وہ اس سے صاف نہیں ہو پاتا. تو اس کے لیے علیحدہ سے صفائی کرنی پڑتی ہے جس کو ہم فلاسنگ کہتے ہیں. ڈینٹل فلاس مارکیٹس میں اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ انٹرڈینٹل برشز بھی آتے ہیں. صحیح. تو اس سے ہمیں دانتوں کے درمیان کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. اکثر جو بیماریاں ہوتی ہیں مسوڑوں کی، جو کیویٹیز لگنا بھی، وہ بھی یہاں پر جو کھانا پھنسا ہوتا ہے اسی کی وجہ سے یہ زیادہ تر بیماریاں جنم لیتی ہیں. صحیح. اچھا ماشاءاللہ، جیسے میں آپ کی ایکٹیویٹیز دیکھتا ہوں، آپ آپریٹ بھی کرتے ہیں مطلب مختلف کیسز کا، تو کوئی ایسا کیس ہوا ہو آپ کے ٹائم پیریڈ میں کہ جو آپ کو ابھی تک یاد ہو؟ دیکھیں کیسز تو میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ جو اسپیشلٹیز کے حوالے سے بات کی تھی کہ اورل میگزولوفیشل بھی المصطفیٰ میں آپریٹ کر رہے ہیں، تو اس میں اورل کینسر کے کیسز جو ہے نا وہ کافی زیادہ تعداد میں المصطفیٰ میں آتے ہیں. تو یہ آپ نے اچھا سوال کیا. اس حوالے سے ایک میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اورل کینسر جو ہے وہ ہمارے ہاں کراچی میں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور اس کی جو اصل وجہ ہے وہ یہ پان گٹکے کا استعمال ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ جیسے آپ نے کیس کی بات کی تو ایک ایسا کیس آیا تھا جس کو ایک سویلنگ تھی جس سے وہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید مجھے دانت میں پرابلم ہے. تو ہم نے اس سے یہ بات بتائی کہ بھئی آپ کو یہ خدا نہ خاصا اورل کینسر ہے. اس کی بایوپسی کی، اسے سمجھایا، لیکن وہ اس بات کو اس نے اگنور کیا، اور وہ کسی دم کرنے یا حکیم کے پاس چلے گئے. انہوں نے جو ہے وہ ان سے کہا کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے یہ وہ، اور پورے 1 سال بعد جب وہ ہمارے پاس آئے تو اللہ معاف کرے کہ پورا ان کا یہاں سے یہ جو جبڑا ہے وہ ختم ہو چکا تھا. کینسر نے ان کا ختم کر دیا تھا، اور وہ اس کنڈیشن میں آئے تھے کہ ان کا پھر علاج بھی ممکن نہیں تھا. تو اس پروگرام کے توسل سے جی آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے عوام کو کہ اپنی صحت کا کیسے خیال رکھیں؟ جی ایک تو یہ جس طرح ہم نے بتایا کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں. اس کے علاوہ سب سے جو میرا ضروری پیغام ہے اس کے حوالے سے پان گٹکا کے استعمال سے اپنے پیاروں کو بچائیں، کیونکہ یہ جوان لوگ بھی اب اس کی وجہ سے کینسر کے مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ نے ہمارے پروگرام میں وقت عنایت فرمایا، اور جیسے کہ آپ نے پیغام دیا، اللہ پاک سے دعا کہ دیکھنے والے ناظرین اس پیغام کو فالو اپ کریں. اشرف احمد صاحب آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آخری منٹ ہے آپ تینوں سے، آخری پیغام عوام کے لیے. جی بھائی سب سے زیادہ ضروری ہے کہ دین سے جڑے رہو، بے شک. اور جو خرافات ہیں دنیا کے جو معاملات ہیں، اسپیشلی جو آپ کا یہ سوشل میڈیا ہے وہ آپ کو بہت کچھ غلط بتاتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ آپ کو فیڈنگ اس طرح سے کی جاتی ہے غیر شعوری طور پہ کہ آپ بہت ساری چیزیں آپ ایک طرح سے انہیل کرنا یا اس کو عادتوں کو اپنانا. تو جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی تو اس کو میں آگے اس کو میں بڑھاتا ہوں کہ جیسے یہ ہوتا ہے نا کہ آپ سیلف میڈیسن لے لیتے ہیں، وہ اس طرح کی بہت ساری ترکیبیں بتائی جاتی ہیں کہ یہ لے لیں تو اس سے آپ کو یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو اس کے لیے بی اویئر، کیئر کریں اور اس کو دھیان دیں کہ اس طرح سے نہ جائیں. پروفیشنل ڈاکٹروں سے اپنا علاج کرائیں. جو بھی کسی کو کوئی ڈیزیز ہے، بیماری ہے، بنسبت اس کے کہ وہ سیلف میڈیکیشن کا سلسلہ یا وہ ٹوٹکے جو ہیں بلا وجہ اس کو اڈاپٹ نہ کریں جو آپ کی صحت کو مزید خراب کرتے ہیں. صحیح. جی الطاف ساکیہ صاحب آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے عوام کو اپنے برانڈ کے حوالے سے بھی اور دیگر معاملات کے حوالے سے بھی؟ برانڈ کے حوالے سے میں اتنا ہی کہوں گا کہ بھائی جب بھی کوئی برانڈ لیں تو اس کی پہلے دیکھیں، اس کا معیار دیکھیں. معیار کو دیکھیں، صرف ریٹ کو نہ دیکھیں، قیمت کو نہ دیکھیں.
نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ سستا لینے سے کوئی بچت نہیں ہوتی، جی معیار سے بچت ہوتی ہے. اور باقی کاروباری احداث کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جہاں جو آپ کما رہے ہیں اس میں سے کچھ حصہ جو ہے نا غریب لوگوں کے لیے بھی اور ضرورت مند لوگوں کے لیے بھی آپ رکھیں، ان کو بھی کریں. الحمدللہ ہماری کمپنی بھی بہت بڑا ویلفیئر کا کام کرتی ہے. سبحان اللہ. ملک آصف ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے ہمارا کام چلتا ہے. اور خاص طور پر کووڈ کے ٹائم پہ ہم نے ماسک اور اپنے سینیٹائزر وغیرہ ہم نے کافی بڑے پیمانے میں کیے. پھر ہم نے مطلب یہ کہ راشن وغیرہ بھی بانٹا. پھر اس طریقے سے اور آج تک یہ سلسلہ ہمارا چلتا آ رہا ہے. اور اس طرح دیکھیں ہم کمائیں گے اور نیچے جو غریب لوگ ہیں جو مطلب ہمارے ملازم وغیرہ ہیں ان کا سب کا خیال رکھنا چاہیے. صحیح صحیح. جی الطاف ساکھیہ صاحب، یاسین محمد صدیق صاحب، آپ کیا پیغام دیں گے عوام کو، اور جو مطلب آپ کے ایریاز میں آپ کی شاپس آتی ہیں وہ بھی یقیناً آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ میرا تو پیغام یہی ہے کہ بس آپ اپنی محنت سے خلیصی سے نیک نیت سے کام کریں اور اپنے ماں باپ کی دعائیں لیں. جتنی ماں باپ کی دعا لیں گے دنیا آپ کے اتنے قدم چومے گی. سبحان اللہ سبحان چاہے کتنا بھی کام مشکل کیوں نہ ہو، آپ کی ماں باپ کی دعا سے وہ کام سارا آپ کا بیڑا پار ہو ہی جائے گا. آخر میرا پیغام یہی کہ ماں باپ کی آپ دعا لیں. ماں باپ کی جس نے خدمت کی اس نے دنیا بھی پائی اور دین بھی پا لیا. سبحان اللہ. میں اپنے تمام مہمانوں کا، جناب اشرف میمن صاحب، جناب الطاف ساکھیہ صاحب، یاسین محمد صدیق صاحب، ڈاکٹر طلعت خضری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج کی ہماری افطار نشریات بزم افطار کا حصہ بنے. اللہ پاک آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے. ناظرین کرام، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے افطار نشریات میں. کل تک کے لیے اپنے میزبان بابر مغل کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.